बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और एक ज़माना था, पता नहीं आप में से कितने लोग तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, वो जो 9 बजे की ख़बरें आती थी ना, वो सुनने के बाद सब लोग सो जाते थे। फिर उसी ज़माने के अंदर एक प्रोग्राम होता था PTV में कि हफ़्ते में एक दफ़ा फ़िल्म आनी होती थी। वो फ़िल्म के लिए सारा हफ़्ता आप पैसे इकट्ठे करते थे, मूँगफलियाँ और रेवड़ियाँ ख़रीदते थे और रात को बैठ के सारे लोग जो हैं वो खाते थे और फ़िल्म देखते थे और उसके बाद ख़त्म हो जाता था। और यकीन कीजिए कि जब एक फ़िल्म कहीं 2 सिनेमा होते थे हमारे घर के पास, क्राउन और ताज, आप एक ज़माने के बाद दूसरी फ़िल्म देखने जाएं तो वो जो ख़बरनामा चलता था ना पहले, वो वही होता था जो पिछली दफ़ा आपने देखा होता था, कोई तब्दीली नहीं आई होती थी। अब कमाल बात है कि वो हदीस मेरे रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी पूरी का आने वाला जो ज़माना होगा क़यामत के, इसमें वक्त जो है वो बड़ा तेज़ हो जाएगा। अब आप सोचिए कि आप सुबह 6 बजे का बुलेटिन सुने, 9 बजे का सुने, फिर 11 बजे का सुने, 12 बजे का सुने, 3 बजे का सुने, फिर रात को, कमाल तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। लेकिन इन सारी तब्दीलियों के बावजूद अगर कुछ करने की बारी आती है तो वहाँ पे हम कहते हैं अल्लाह दी रज़ा। अब ये नहीं आज तक समझ आ सका कि हम जिन मसाइब का शिकार होते हैं, जिन मुसीबतों में हम जाते हैं, हाँ ये बात नहीं है कि सैलाब जो है हम लेकर आए, नहीं, लेकिन सैलाब को रोकने के भी बहुत से तरीके हो सकते थे। हम दरियाओं के अंदर अगर होटल ना बनाते तो वो ड्रीम लैंड और हनीमून होटल जो है वो तबाह ना होते। वो अपनी गलतियां का एहसास भी हम, मुझे लगता है कि खुदा पे डालते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं बस अल्लाह दी रज़ा। भाई वो जो डेस्टिनी है वो बिल्कुल सच्ची है और सही है, लेकिन जो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी हैं क्या वो आप पूरी कर रहे हैं। बात करेंगे आज इसी मौजू पे कि इस मुल्क में जो भी हालात गुजर रहे हैं बड़ी तेज़ी से, ये वाकई कोई इम्तहान है हमारे पे अल्लाह का, हमारे अपने कामों का नतीजा, या अल्लाह की तरफ से कोई अजाब है। हमारे साथ ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं जनाब? इंतहाई मोहतरम तौफीक भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम तौफीक साहब, खैरियत से हैं आप? और जनाब हमारे साथ इंतहाई मोहतरम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब। डॉक्टर साहब, मैंने आपका नाम सही लिया? लिख के रखा है। और जनाब कराची से मुफ्ती मोहम्मद साकिब अहमदी साहब है हमारे साथ। साकिब भाई, आपसे इब्तदा करता हूँ कि ये फरमाइए कि आपको क्या लगता है कि इस मुल्क के अंदर 75 साल हो गए हमें ज़िंदगी देखते हुए, इस मुल्क में हमने नहीं कोई ऐसा ज़माना देखा जिसमें कि मुल्क नाजुक हालात से ना गुजर रहा हो। तो ये नाजुक हालात जो हैं मुल्क के, वो सियासी हों, रूहानी हों, मजहबी हों, तबकाती हों, आफात हों, मौसमी हों, ज़लज़ले हों, आपको लगता है कि ये कोई इम्तहान है अल्लाह की तरफ से या कोई अजाब है जिसको कि इसी कौम पे डाला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है और तवज्जो दिलाई है ताकि लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये आया कि ये मामला है क्या। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद फरमाता है ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ज़ाहिर फरमा दिया है फ़साद खुश्की पर और तरी पर। तो ये जो फ़साद है ये इंसान के अपने वजूद के अंदर होता है, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को वजूद के अंदर जो ये चीज़ें दी हैं, आँखें दी हैं, किस काम के लिए दी हैं, क्योंकि ये जितने आज़ा हैं ना हमारे, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ, अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं इसको इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा कि ये आँखें, दिमाग, दिल और ये हाथ हमारे, ये पैर अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें दिए हैं, हम उस मकसद से हटकर इसको किसी और मकसद में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आला किसी को किसी काम के लिए दिया जाए और उस आले को किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए वो बनाया गया था, उसके लिए इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल होने लगे। रहमत है कि हमें वो अल्लाह ताला के दिए हुए हाथ पाँव इस्तेमाल करने नहीं आते। ये खुसूसियत सिर्फ हमारी पाकिस्तान में है, मुसलमानों की है, या बाकी लोगों पे भी यही असूल लगता है? मैं अब कुल इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई इंसान है, हर इंसान को पैदा करने वाला तो अल्लाह ताला है ना, पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह ताला है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को पैदा किया, तो आँखें जिस काम के लिए दी हमने, उस आँख से वो काम नहीं किया जिसके लिए अल्लाह ने वो आँखें दी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया कि हमने कायनात बनाई है, इसके हुस्न को देखो और अल्लाह तबारक व तआला को उसमें तलाश करो, इसकी तख्लीक को देख कर और खालिक को तलाश करो। आँख इसके लिए दी थी और फिर जो है वो ऑब्जर्वेशन के लिए दी थी, जहन आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया था कि आप अल्लाह ताला की तख्लीक को देख कर खालिक को तलाश करें। हाथों को दिया था कि आप इन हाथों से वो काम करें जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है, मगर वो उस जगह के बजाय किसी और मसरफ में ये हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं। जब
آپ اس مصرف سے ہٹ کر اپنے اعضا کو استعمال کریں گے تو ہو رہے ہیں، یہ پھر واپس خرابی اور انتشار پیدا ہوگا. اس پہ آپ نے یہ جو بحث ہے نا بہت اس کو بہت وسیع کر دیا. بٹ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو اس وقت مجھے آپ اس ملکی حالات پہ ذرا تھوڑا سا بریف کیجئے کہ دنیا جہان میں آپ جاتے ہیں، آپ باہر کے بھی حالات دیکھتے ہیں، باہر لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اپنی ہاتھ آنکھیں دماغ کیسے استعمال کرتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کیسے استعمال کرنا ہے. تو ہم جس مشکل میں سے یا حالات میں سے گزرے ہیں، پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ یہ مشکل ہیں واقعی حالات یا یہ ہمارا خیال ہے کہ مشکل حالات ہیں؟ اگر ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بات بالکل درست ہے. یہ بہت ہی ایک اس وقت مشکل حالات کا سامنا ہے، اور خصوصاً اس اعتبار سے بہت مشکل حالات ہیں کہ جو رستہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا زندگی گزارنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے، ہم اس رستے سے مکمل طور پہ ہٹ چکے ہیں، بغاوت کر چکے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں جب پاکستان سے باہر جاتا ہوں، مطلب میرے لیے یہ بات کہنی بڑی مشکل ہے، لیکن میں جب پاکستان سے باہر جاتا ہوں تو مجھے وہاں خاص طور پہ یہ جو ہمارے ترقی یافتہ ملک ہیں، تو وہاں جا کے مجھے ان کا سسٹم دیکھ کے، ان کے جو آئین اور قانون کی حاکمیت ہے وہاں پہ، اور جس طرح سے وہ اس کی پابندی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ کے مجھے ایک لمحے کے لیے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں پاکستان میں فوت ہو گیا تھا، میرا حساب کتاب ہو گیا ہے، اللہ نے میرے گناہ بخش دیے اور اب میں کسی جنت میں ہوں. تو مطلب یہ ایک آپ کو احساس ہوتا ہے. وہ لوگ، میں آپ کو جاپان کی مثال دیتا ہوں. 50 برسوں میں جاپان میں ایک مرڈر ہے، اور جس شخص نے مرڈر کیا اس نے خودکشی کر لی کہ میں اب اس کے بعد نہ اپنے قانون کو فیس کر سکتا ہوں، نہ میں اپنی سوسائٹی کو فیس کر سکتا ہوں. تو وہ خودکشی کی طرف چلا گیا. اور آپ یہاں پہ دیکھیے اپنے ہاں کیا ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور ایسی باتیں جو میٹر ہی نہیں کرتی، ہم ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں. ہم نے کس سے سیکھا ہے بٹ صاحب؟ یہ کوئی تو دکھانے والا، سمجھانے والا ہوگا نا، جس کو دیکھ کے ہم نے دیکھا کہ وی کین گیٹ اوے ود اٹ. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مجھے یہ کہنے دیجئے، یہ ہم نے خود سے ہی سیکھا ہے سارا کچھ. ہم نے اپنے آپ سے سیکھا ہے سارا کچھ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا سکھانے والا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے نا، ہمارا عمومی رویہ یہ ہے ہماری سوسائٹی کا، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یہاں پہ سب دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو اس وقت حالات ہیں بٹ صاحب اس وقت پاکستان کے ایز آف ٹوڈے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی امتحان ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اور پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے عذاب میں ڈالا ہوا ہے کہ مرو سارے؟ سر میں اس بارے میں تو صرف یہی کہوں گا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ رب ساڑھے تو رس گیا ہے، اور خاص طور پہ جو ہماری منافقت ہے نا، کہ ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے. ہماری جو منافقت ہے اور ظلم جو یہاں پہ اس سوسائٹی میں ہو رہا ہے، اور نا انصافی، بلکہ مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ دنیا میں انسان، خاص طور پہ ہمارے جو پاکستانی ہیں، یہ ایک دوسرے کو انصاف نہیں دے سکیں گے. شاید اس لیے اللہ نے اپنا ایک یوم انصاف اور یوم حساب مقرر کیا تھا کہ جی پھر میں حساب کروں گا، اور پھر وہاں پہ کوئی ڈنڈی نہیں مار سکے گا میرے اس انصاف. آپ نے علامہ صاحب سنی، آپ اس سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں، آپ اس کا مذہبی یا معاشرتی کیا پہلو کس طرح سے دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر دور میں ایک تو خداوند متعال نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کا امتحان اور آزمائش لیتا ہوں، اور حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ یہ نہ کہا کرو میرا اللہ مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالنا، یہ کہا کرو مجھے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما. کیونکہ دنیا میں امتحان تو ہر ایک کا ہی ہونا ہے، ہر حوالے سے اس کے سٹیٹس کے مطابق. تو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے جو بھی ہو رہا ہے. سنیں، میں ایکسیپٹ، دیکھو جی یہ حقیقت ہے، اس کا انکار کر کے دیکھ لیں، کیا انکار کرنے سے سیلاب رک جائے گا؟ اس حقیقت کو ختم کر لیں گے، جھوٹ ختم ہو سکتا ہے، ختم ہو جائے گا، ختم ہو سکتی ہے، انصاف ملنا شروع ہو سکتا ہے. کہ ایک تو حقیقت یہ ہے کہ خدا آزمائش لیتا ہے، لیکن وہ آزمائش اس طرح نہیں ہے کہ آپ جھوٹ لیں. اس نے تو خیر و شر کے دونوں راستے بتایا کہ ہمیں خیر کی طرف چلنے کی تلقین فرمائی ہے.
اس نے تو دین اختیار کرنے کی آزادی دینے کے بعد دین اسلام کی پسندیدگی کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا اس کے علاوہ میں قبول نہیں کروں گا. اس نے تو واضح دو ٹوک لفظوں میں ساری چیزیں بتا دی ہیں. سوال یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ میں سے ہر ایک حکمران بھی ہے, ہر ایک جواب دہ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں جواب دہ نہیں ہوں اور فلاں جو جواب دہ ہے. ہر ایک جواب دہ بھی ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, جتنا اس کا دائرہ اختیار ہے اتنا وہ جواب دہ بھی ہے. پھر ظلم کا جو معاملہ اور یہ پاکستان پہ بھی بات لگتی ہے کہ آپ پوری جواب دنیا دہ کے ہر ہیں. انسان پہ, خاص اور پاکستان پہ تو میں اس لیے زیادہ کہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں اور رسول اللہ کو مانتے ہیں. جواب دہ ہیں ہم. ہم سب سے زیادہ جواب دیں اس لیے کہ ہم مانتے ہیں. مان کے انکار کرنا کچھ اور بات ہے. ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے, مجھے ہندوستان کے کسی قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے جی, میں اس کو یہاں بیٹھ کے گالیاں دوں, کچھ کروں, اپنے گھر میں بیٹھا ہوں نا ٹھیک جی, میں نے تسلیم ہی نہیں کیا اس کو. لیکن لا اکراہ فی الدین کی حد وہاں تک ہے جب تک میں نے تسلیم نہیں کیا. جب تسلیم کر لیا تو اب چوری کروں گا تو ہاتھ بھی کٹیں گے, کوڑی بھی لگیں گے, سارا کچھ ہوگا. یہ مسائل نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, میں عرض کر, صورت حال اس وقت یہ ہے کہ اب یہ قوموں پہ عذاب کہاں نازل ہوا؟ ناپ تول میں کبھی پہ عذاب نازل ہوا؟ میرے خیال میں شاید کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس امت پہ عذاب نازل ہو گیا. آج تک نہیں ہوا جی. سوال یہ ہے کہ جس نے چوری چکاری کی, جس نے لوٹ مار کی, جس نے ظلم کیا, جس نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی, غلاموں کے ساتھ زیادتی کی, انسانیت کا سارا پہلو آپ کے سامنے آئے گا کہ انسانیت کا ظلم جو ہے وہ خداوند متعال کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے, اور وہ کبھی عذاب کی صورت میں آتا ہے, کبھی بعض لوگوں پہ آتا ہے, کبھی زیادہ لوگوں پہ آتا ہے. دو ٹوک کہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے جو مشکلات حالات گزر رہے ہیں یہ ہمارے اس کردار کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ یقیناً خدا نے واضح کہا کہ یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں کو کیا دھرا ہے. یہ تو بیڑا غرق کیا ہوا میں نے اپنا. اپنا کیا ہوا ہے, اور کسی کا کیا ہوا ہے. خدا کا کیا بگڑے گا اس سے؟ بربادی تو میں نے کی ہے. خدا تو دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ زمین یہ جو بر و بحر میں فساد ہے انسان تیرے اپنے ہاتھوں کا ہے. شیخ صاحب بڑے ادب کے ساتھ نا آپ نے اس پہ کمنٹ کرنا جو بھی آپ کرنا چاہیں. حضور اقدس اگر میرے پاس 1 ارب روپیہ ہونا اس ملک میں اگر بٹ صاحب غلط کہہ رہا ہوں تو آپ نے مجھے فوراً ٹھیک کر دینا. میرے پاس اگر 1 ارب روپیہ ہونا ہے تو میں اس ملک میں جو جرم چاہے کر لوں, مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتا. میں نے دین بھی استعمال کرنا ہے, میں نے قانون بھی استعمال کرنا ہے, میں نے وکیل بھی استعمال کرنا ہے. اس کا مطلب کہ یہ واحد ملک ہے, واحد تو نہیں میں کہہ سکتا خیر, جو ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگا رہا ہے, لیکن یہاں پہ امیر آدمی کا قانون اور ہے, غریب آدمی کے لیے انصاف کے تقاضے بالکل مختلف ہیں. لیکن جمعے کی نماز جو ہے وہ مسجد سے نکل کے سڑکوں تک پڑھی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, یقیناً ہر انسانی معاشرے کے اندر خیر بھی ہوتی ہے, شر بھی ہوتا ہے. یہ انسانی معاشروں کا ایک فطری مزاج ہوتا ہے. اس لیے یہ کہنا ہے کہ بالکل یہاں شر شر ہے, یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اور یہ کہنا ہے کہ 100% خیر ہی خیر ہے, میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا. دونوں احتمال موجود ہیں. دوسری بات, یہ جو ہمارے جس ہم دور سے گزر رہے ہیں نا, بلا شبہ اس میں جو شر والے تھے ان کا بھی حصہ ہے. من حیث القوم جو خیر والے تھے ان کا بھی اس میں کردار شامل ہے. شر والا کیا حصہ ہے؟ شر والا یہ بھی قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے, میں پوری پڑھتا ہوں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بحر و بر میں فساد, فتنہ, عذاب تب آتے ہیں کہ جب انسان خود اپنے کردار کے ساتھ, بد اخلاقی کے ساتھ, بے انصافی کے ساتھ, وہ پوری لسٹ ہے حقوق العباد کے اندر جب ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں, وہ ساری ان وجوہات کی بنا پر پھر اللہ کی طرف سے سزائیں نازل ہوتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ یہ سزائیں ہیں اس وقت جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. جس معاشرے کے اندر لوگ اصلاح والے ہونا, انصاف والے, عدل والے, خیر کرنے والے, دوسروں کے ہمدردی کرنے والے, وہاں اللہ عذاب نازل نہیں کرتا. وہاں تو اللہ پاک بھی سارے لوگ اللہ کو, قرآن کہہ رہا ہے, سارے لوگ اللہ کو مطلب پاکستان کے علاوہ یورپ میں, امریکہ میں ملتے ہیں, ہمارے ہاں کیوں نہیں ملتے؟ میں وہاں پہ ابھی عرض کرتا ہوں. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے, دیکھیے قرآن پاک وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ لوگ اللہ کی سچی غلامی کرتے, جو اللہ نے اصول زندگی ان کو عطا کیے تھے انہیں اپناتے, تو کیا ہوتا, ہم برکات نازل کرتے. مَلَاكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, نیچے سے بھی خوشحالی نکلتی, آسمان سے اللہ کی رحمت کی بارشیں نازل ہوتی. لیکن ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے یہ کہ جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ 1 ارب روپیہ ہو تو میں جو مرضی کر سکتا ہوں, تو نبی پاک نے فرمایا 1400 سال پہلے جب آئے نا وہ لوگ سفارش کرنے کے لیے اسامہ بن زید کو بنا کر سفارشی کہ یہ فاطمہ یہ بڑے خاندان کی لڑکی ہے, آپ اس کا معاوضہ لے لیں, اس کو چھوڑ دیں, تو آقا نے کیا فرمایا تھا, اتق اللہ یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ. اللہ کا تمہیں ڈر نہیں آتا اسامہ,
اللہ کی حد کے بارے میں آ کے سفارشی بن گئے ہو. یاد رکھو صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا انما اہلک من کان قبلکم اذا سرک فیہم الشریف ترکوہ واذا سرک فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد. اللہ کی قسم پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی ہیں کہ ان کے اندر کوئی بڑا جب چوری کرتا تھا نا, جو آپ نے کہا 1 ارب روپیہ, وہ بڑے پیسے والا جب جرم کرتا تھا تو اس کو وی آئی پی پروٹوکول مل جاتا تھا, استثناء مل جاتا تھا. اگر قاضی کہے کہ جرم نہیں ہے تو پھر تو جرم نہ ہوا, پھر تو یہی تو بات ہے نا. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کی ہمیں وضاحت کر دی کہ جب عدل نہیں, حضرت علی المرضیٰ کا جو فرمان ہے وہ یہاں پہ کیسا فٹ آتا, جو آپ نے کہا امریکہ کی بات, یورپ کی بات, وہ فرماتے الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الذل. اللہ کفر کی ریاست, کفر کے معاشرے جہاں انصاف ہوتا ہو, انسانی حقوق کی پاسداری ہوتی ہو, اللہ اس کو پروان چڑھاتا ہے, اللہ اس کو باقی رہنے دیتا ہے, اس کو استحکام آتا ہے. اور جہاں ظلم ہو چاہے وہ مسلمان ریاست کیوں نہ ہو, اللہ اسے ہلاک کر دیتا ہے, برباد کر. یہ حضرت علی مرزا فرما رہے ہیں. مولا علی, میں معافی کے ساتھ میں مولا علی سے یہ سوال کرتا آج یا کروں اپنی دعا میں کہ مولا ہمیں تو جتنی زندگی ہوگی ہم نے تو اس ملک میں ظلم ہی دیکھا ہے, لیکن اللہ نے پھر بھی ہمیں برباد نہیں کیا. اللہ کی رحمت تو باقاعدہ آ رہی ہے, تو ظلم بھی تو باقاعدہ ہی ہو رہا ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ خداوند متعال کا بھی یہ احسان عظیم کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھیجا اور ان کو امتی بنایا, اور قرآن میں یہ بھی وعدہ فرمایا کہ اس امت پہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوگا جب تک اے میرے حبیب تو ان میں موجود ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں. اس وقت جس طرح بخاری صاحب نے فرمایا کہ ہم کلی طور پر اس معاشرے کو یا کائنات کو نیک لوگوں سے خالی سمجھیں تو پھر تو یقیناً عذاب نازل ہو چکا ہوتا. اس وقت اگر مل نہیں رہے وہ الگ بات ہے, ڈھونڈنے پڑتے ہیں. ہاں بے شک جو بھی ہے وہ چھپ کے بیٹھے ہیں, وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں, دل کے لیے بڑا ضروری ہے یہ کہنا. وہ برکات ہیں سوسائٹی کے لیے, سوسائٹی کی بقا کے لیے وہ ضامن ہے, ضمانت ہے. ایسے افراد خدا موجود ہیں, اور اسی لیے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مصیبتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, اس کے مسائل آتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا اس کا حل استغفار ہے, کثرت سے توبہ کرو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو عذاب اس وقت یا مشکلات آ رہے ہیں تو ہم استغفار نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے. استغفار صرف یہ نہیں ہے, اس طرح یہ ہے کہ ہم استغفار صرف یہ نہیں کہ میں ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاؤں صبح سے لے کر شام تک. کیسے سوال یہ ہے کہ مظلوم کا حق اس کو دیا جائے, ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائے, جس طرح مولانا فرماتے ہیں نا خواب ہے نا, خواب نہیں ہے نا, خواب کو سچ کر کے دکھائیں نا, کرنے والے آگے بڑھیں نا. ڈپارٹمنٹ بنا دیں اسلام آباد میں, کیا کریں, اس کا کوئی وزیر بن جائے کہ یہ استغفار کا وزیر ہے, کیا کریں؟ کوئی وزیر کی ذمہ داری نہیں ہے. 22 کروڑ لوگوں کو آپ کیسے لائیں گے استغفار پہ؟ سب کو قبول کیا اس لیے وہ ذمہ دار ہے سب سے زیادہ, وگرنہ میں بھی ذمہ دار ہوں, آپ بھی ذمہ دار ہے, سوسائٹی کا ہر زن و مرد ذمہ دار ہے. اگر آج ہم کو انفسکم, خدا کہتا ہے اپنے آپ کو پہلے بچاؤ. اپنے سے جب ہم شروع کریں گے, آج میں اپنے سے شروع کر دوں, آپ اپنے سے شروع کر دیں, 1 منٹ میں پورا معاشرہ ٹھیک ہوگا. میں کہ نہیں جی بلال صاحب ٹھیک ہو یا فلاں پہلے ٹھیک ہو, میں ٹھیک ہوں, کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. یہاں حالت یہی صورتحال ہے. اب سوال تو وہی آ گیا نا, کھانے تو 2 لقمے وہ بھی ہضم ہوتے کہ نہیں ہوتے, قناعت کیوں نہیں ہے, خوف خدا کیوں نہیں ہے, نظام الہی پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ اربوں خربوں جو ہے لے کے بیٹھے, وہ اربوں خربوں والے کیا سونے کے والے کھاتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں ہے مجھے خوف خدا کہ مجھے ریاست جو ہے وہ بچاتی ہے. نہیں وہی ریاست کی بات کر رہا ہوں. میں خون کا بدلہ دے کر پیسہ دے کے بیٹیوں کو مروا دیتا ہوں. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کی مائیں کہتی ہیں کہ ہمیں مت ٹیلی ویژن پہ لے کے آؤ, میرا بیٹا مر گیا ہے. کیولری گراؤنڈ کی بٹ صاحب آپ کے سامنے مثال, اس نے کہا میری جوان بیٹی ہے, خدا کا نام ہے. کیسے کرنی ہے استغفار؟ انصاف ان کو ملتا ہے جو ظالم ہے. آپ کہہ رہے ہیں استغفار کریں. وہی عرض کر رہا ہوں, استغفار کا مطلب تسبیح پڑھنا نہیں ہے, صرف زبان کی حد تک نہیں ہے. استغفار وہ جو لوگ ظالموں کو تحفظ دے رہے ہیں, جو ظالموں کا تعاون کر رہے ہیں, ان کو تحفظ دے رہے ہیں, انہیں استغفار کرنا چاہیے. مولا علیہ السلام کا ایک مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ قوم ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتی ہیں, ان پر اللہ ایسے ظالموں کو مسلط کرتا ہے کہ جن سے جان چھڑانے کے وہ چیخو پکار کرتے ہیں اور کوئی ان کو جواب دینے والا نہیں ہوتا. کوئی چیخو پکار نہیں کرتا, ہمیں ظالم سے محبت ہے, ہم نہیں ظالم کے خلاف جانا چاہتے. سیلاب میں پڑے چیخ نہیں رہے, ہاں تو کوئی ان کو پکار دے رہا ہے, ان کو جواب دے رہا ہے. ان کو وہ ملیریا سے مریں گے, بھوک سے مریں گے, ڈائریا سے مار رہے ہیں. مارنے والے کون ہیں؟ جن کو ذرائع دیے جنہیں چاہیے تھا خرچ کرنا چاہیے تھا, جو اپنا بجٹ ظاہر کرتے ہیں کہ میرے اثاثے جو 12 ارب روپے یا 12 ارب ڈالر ہیں, تو وہ 1 ارب ڈالر خرچ کر دیں. کسی نے کہا ہے؟ اچھا ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے, وہ استغفار کیسے کریں؟ ان لوگوں بھی کہہ رہا ہوں, سب کا کہہ رہا ہوں. جی وقفہ لے کے واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب میں جو جس چیز کی طرف فوکس کرنا چاہتا ہوں دیٹ از کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے بات کہ ہم عذاب میں ہیں یا امتحان میں ہیں یا رحمت خدا بند میں ہیں, کلیئر کٹ. لیکن آپ سے بات دیکھیے, اگر میں ایک جرم کرتا ہوں اور قانون ملکی قانون کی وجہ سے میں بری بھی ہو جاتا ہوں اور میں باعزت بھی بری ہو جاتا ہوں, تو میرے دل میں تو کبھی گلٹ ہوگا ہی نہیں, چاہے میں قاتل ہوں. اب یہ مثالیں آپ کو بیسیوں مل جاتی ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ سیلاب آئے, ہم نے پیسے اکٹھے کیے اور ہم نے نہیں پہنچانے وہاں پہ, اور میں آپ کو سینکڑوں مسالے دے سکتا ہوں کہ وہ نہیں لینے والے بھی 2 نمبر, اکٹھے کرنے والے بھی 2 نمبر. اور میں اکراس دا بورڈ پاکستان میں نہیں, باہر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. برطانیہ میں ہمارے نام پہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, نہیں آتے. اب یہ سارا معاملہ جو ہم کر رہے ہیں, گلٹ کانشیسنس آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہو جائے گی؟ ڈینگی آ گیا, مر رہے ہیں سارے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کووڈ کے اندر تو پتہ نہیں اللہ نے کیسے ہمارا بازو پکڑ لیا. اب نہ ڈینگی میں کوئی پوچھنے والا ہے, نہ سیلاب میں ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے, نہ ہمیں قاضیوں سے انصاف کی امید ہے, پتہ نہیں رکھنی چاہیے کہ نہیں. تو پھر یہ کہاں جائے گا؟ ریاست کی کوئی ذمہ داری ہوگی یا بس اسی طرح میں اور آپ بیٹھ کے کڑتے رہیں گے؟ سر ریاست ہوگی تو اس کی کوئی ذمہ داری ہوگی نا, ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہاں پہ ایک صاحب ہیں, ایک اعلیٰ افسر ہیں, وہ اگلے دن مجھے ایک شادی میں مل گئے اور میں نے ان سے کہا, ان کا نام لے کے میں نے کہا جی آپ پر اینٹی کرپشن کے کوئی 50 کروڑ روپے کے کیسز ہیں, تو آپ اس طرح کھلے پھر رہے ہیں ولیمے پہ کیا اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ ذرا ان کا جواب سنیے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریاست ہے یا نہیں ہے, اور ریاست ماں کے جیسی ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کون پوچھے گا, میں نے کوئی چھوٹی موٹی کرپشن کی ہے جو مجھے کو پوچھے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے ایک ڈی ایس پی سے پوچھا, میں نے کہا کہ بھائی آپ نے ہمارے ایک عزیز سے 5 لاکھ روپے رشوت لے لی ہے اور ان کا کام بھی نہیں کیا. اس کا جواب سنے 14 طبق روشن ہو جائیں گے ہمارے. وہ بولے کہ بٹ صاحب میں نے 5 لاکھ روپے رشوت لی ہے نا تو میں کام کروں گا, میں نے اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلایا. جب آپ کی یہ سوچ ہو جائے اور جب آپ اس طرح سے سوچنے لگیں کہ آپ حرام کو حرام ہی نہ سمجھیں, حلال سمجھیں, تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک جو وہ کہتے ہیں خود احتسابی یا اپنی اصلاح کا جذبہ, جس طرح حضرت فرما رہے تھے, ہمارا سارا, میرا ایک شعر ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, پنجابی کا ہے کہ اکثر دھوکھا دے جاندے نے ساڈے ویکھے جاچے لوگ, اکثر دھوکھا دے جاندے نے ساڈے ویکھے جاچے لوگ, سانو آ کے راواں دسن اپنے گھروں گواچے لوگ. ہائے 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 ہائے, سانو آ کے راواں دسن اپنے گھروں گواچے لوگ. ہائے کیا حزم حال بات کی ہے. جب ہمارے ایک, میں آپ کے ہمارے ایک بہت ہی مشہور قلمکار ہیں اور وہ بہت زیادہ اخلاقیات پہ زور دیتے ہیں اپنے پروگراموں میں بھی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے اس ملک کا اصل مسئلہ اخلاق ہے. اور وہ اپنے گھر میں جو خدمت کرتی ہیں, ان کے ملازم یا ان کی جو بچیاں خدمت کرتی ہیں, ان کو جیسے جیسے ناموں سے وہ پکارتے ہیں اور جیسی جیسی بد اخلاقی کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں. اچھا مجھے وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری باتوں کا لوگوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا حضرت ہماری باتوں کا ہم پہ اثر نہیں ہوتا, لوگوں پہ کیا ہونا ہے, پہلے تو ہماری باتوں کا ہم پہ اثر ہونا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو یہ ظلم نے تباہ کیا ہماری سوسائٹی کو, اور ایک منافقت ہے. آپ صبح یقین کریں, آج میں صبح سوچ رہا تھا, میری بات شاید لمبی ہو گئی, کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں, آج سے کوئی 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے جب میں صبح اٹھتا تھا, امی لان میں قرآن پاک پڑھتی تھیں, ابو بھی پاس بیٹھے ہوتے تھے, وہ سپارہ پڑھے ہوتے تھے, چڑیوں کو کبوتروں کو دانا, تو کئی طرح کی خوبصورت چڑیاں, تتلیاں آوازیں. اب جب ہم صبح اٹھتے ہیں, سوائے کووں اور چیلوں کے کوئی خوبصورت پرندہ ہمیں آسمان پہ نظر نہیں آتا. ہماری تتلیاں ہم سے روٹ گئیں, ہمارے جگنو ہم سے روٹ گئے, یہ کہاں چلے گئے؟ آپ یقین کریں میں باہر جاتا ہوں, بھی میں کینیڈا گیا تھا, ایسے ایسے خوبصورت جگنو میں نے دیکھے, ایسی ایسی خوبصورت میں نے تتلیاں دیکھی, اور وہ ایک تتلی جب میرے بازو پہ آ کے بیٹھی, میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یار یہ میں کتنی مدت کے بعد اتنی خوبصورت تتلی دیکھ رہا ہوں یہاں پہ.
बस तौफीक भट्ट साहब आप चुप हो जाएं आप। साकिब भाई आपको आवाज़ आ रही है मेरी? साकिब भाई मुझे ज़रा थोड़ी देर में ना आप चंद जुमलों में दो टोक बताएं कि इस वक्त जो हमारे हालात हैं जहां इंसाफ जो है वो हमें नज़र नहीं आया, मुझे अपनी ज़िंदगी में नज़र नहीं आया। चाहे वो किसके ज़माने में, ज़िया के दौर में एक दफ़ा नज़र आया था जब उसने एक रेपिस्ट को लटकाया था भगवानपुरे के करीब, वो घास मंडी के पास, तो वो सारे ठीक हो गया था काम। अब समझ से बाहर है कि इस बात को मानते हुए या कहते हुए कि मेरे हलक में क्यों खुशकी आ जाती है कि हम पे अल्लाह का इस वक्त अजाब है, या हम इम्तहान में से गुजर रहे हैं, या उम्मत मोहम्मद पे इस वक्त बरक़ात का नुज़ूल हो रहा है। जी बिलाल कुतुब साहब, अगर मुझे थोड़ा वक्त इनायत फरमाएंगे जिस तरह दीगर अहबाब को आप वक्त इनायत फरमा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह फिर मैं कुछ माफ़ी ज़मीर, क्योंकि मैं भी बहुत देर से सुन रहा हूँ और मेरा दिल भी जल रहा है कि जो हमारे मुल्क में हो रहा है कुछ मैं इसको बयान करूँ। सबसे पहले मैं हदीस मिशकात का मफ़हूम आपकी बारगाह में पेश करूँगा कि उसमें है कि उसका मज़मून है कि गैर ईमानदार की नज़र जो है वो हुक्काम पर होती है और ईमानदार की नज़र अहकाम पर होती है। यानी हम अहकाम की तरफ नज़र नहीं रखते, हम हुक्काम को देखते हैं। ठीक। तो जब हमारी नज़र हुक्काम की तरफ जाएगी तो डेफिनेटली हम बिखर जाएंगे। ठीक। और फिर हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का बहुत प्यारा जुमला मेरे जहन में आ रहा है। किसी ने पूछा हुज़ूर ये बताइए कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं, आजमाइश में होते हैं और हम पर ऐसी कर्बनाक दर्दनाक सूरत हाल बर्पा हो जाती है, तो हम उस चीज़ को कैसे जज करें, कैसे पहचानें कि ये अल्लाह का अज़ाब है या ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश है। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बड़ा ख़ूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। आपके तो जुमले तमाम खूबसूरत हैं। आपने फरमाया कि अगर कोई मुश्किल, कोई आजमाइश तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के करीब करे, क़ुर्ब इलाही नसीब हो जाए उस परेशानी से, तो समझ लो कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश थी। और अगर किसी परेशानी, किसी तकलीफ़ से, किसी तंग दस्ती से या किसी तकलीफ़ से, किसी दर्द से अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से दूर हो जाओ, गफलत में पड़ जाओ, तो ये समझ लो कि ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। तो अब ये मामला फ़ाइनल हो चुका है कि ये जो कुछ भी तकालीफ़ हमारे सामने हैं, हम तमाम तकालीफ़ को अपने सामने रख कर इसको ज़रा एक नज़र में देखें कि क्या इन तकालीफ़ के बाद भी हम रुजू इल्लाह करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो ये आज़माइश है, और अगर नहीं करते तो ये अज़ाब इलाही है। तो फिर अज़ाब क्यों है जी? इसका मतलब कि हम सारे नेक लोग हैं, क्योंकि हमारी मसाजिद तो भरी पड़ी है ना, अज़ानों की आवाज़ें तो आ रही हैं ना, कुरान तो पढ़ा जा रहा है ना। बिल्कुल, वो हज़रत वो अल्लामा इकबाल साहब का शेर आपने सुना होगा ना कि वो अज़ान बिलाली ना रही, मस्जिदों में बेशक नमाजें पढ़ी जा रही हैं लेकिन अंदर ईमान नहीं रहा ना। और फिर आमालुकुम उम्मालुकुम हदीस पाक में भी है, और एक जगह पर है आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे सरबरा बन जाएंगे। जब बंदा जुमला बता दीजिएगा मुझे साकिब भाई, मुझे बताइए कि लोग जो हैं वो अल्लाह की तरफ देख रहे हैं कि हाकिमों की तरफ? हाकिमों की तरफ देख रहे हैं, ये गलत देख रहे हैं। देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके फतवे के मुताबिक इस मुल्क के अंदर ईमान रखने वाले लोग चीदा चीदा होंगे, वरना अल्लाह की तरफ देखते। मुझे थोड़ी आपकी आवाज़ कम आ रही है, मैं अभी वक्फे पे चला जाता हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है, मैं वक्फा लेके अभी वापस आ जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा बड़ी ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के आपने आलिम के तौर पे नहीं, एक इंसान के तौर पे एक मुझे बात बतानी कि आपको वाकई लगता है कि जिन लोगों ने अपने घर के रास्ते भूल गए हैं वो हमें इस कौम को रास्ते दिखाने के लिए जो है वो बेताब हैं, वही कहते हैं कि रास्ते जो हैं वो हमें ही पता है कि हमारा रास्ता है। अब ये मजाज अगर मैं एक हाकिम पे लगाऊं तो सच्चा नज़र आता है, लेकिन यही मजाज अलुमा का भी है, यही मजाज उस्तादज़ा का भी है, यही मजाज मीडिया का भी है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। अब मुझे ये नहीं समझ में आती कि ये फैसला हम क्यों नहीं कर पा रहे कि इस मुल्क के ऊपर अल्लाह ने कोई इम्तहान तारी किया हुआ है या अजाब तारी किया हुआ है या दोनों है, या फिर इसमें हम चिल हो जाएं कि कुछ नहीं है, बस ठीक चल रहा है, जो है ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, मिन हैसुल कौम तमाम तबकात की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी नस्ल और अपने नौजवानों और अपनी आवाम को सीधा रास्ता दिखाएं। उलमा का भी, सबसे पहले वालिदैन का, फिर हमारे जो दीनी हमारे तालीमी इदारे हैं उनका, मसाजिद मदारिस उनका, इसी तरह हमारा जो मीडिया है उनका, और हमारे जो हुक्मरान रियासत है उनका। अन्नास वाला दीन मुलूक हिम, कोई दिखा रहा है जी। मैं कह रहा हूँ कि उसमें कमज़ोरियाँ हैं लेकिन दिखा रहे हैं सब अपने अंदाज से, और मैं कहता हूँ खैर मौजूद है।
میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے معاشرے، میں سمجھتا ہوں یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں مثلا جو کرپٹ لوگ ہیں، کرپشن کرتے ہیں، جن کے اختیار میں چیزیں ہوتی ہیں کہ یہاں مار دھاڑ کر رہی، کتنے ہیں؟ 22 کروڑ عوام میں کتنے ایسے لوگ جن کے پاس اختیارات ہیں؟ باقی تو ساری پبلک ہے. یہ مساجد آپ کہتے ہیں مساجد بری اور نیک لوگوں سے بری ہے نا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو جہاز بھرے جا رہے ہیں اللہ کے گھر میں، حرمین شریف میں، وہ اچھے لوگ ہیں، ان کے اندر خیر موجود ہے، تقوی موجود. تو بلیک کیے تھے نا کووڈ میں. ماسک یقیناً من حیث القوم ہمارے اندر انفرادی کمزوریاں رہ سکتی ہیں، ہر معاشرے کے اندر ہی ہوتا ہے. نبی پاک فرمایا ہر مومن کے اندر خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتا ہے. اگر خیر زیادہ ہے تو اس کو اچھا انسان سمجھو. پاکستان میں خیر زیادہ نظر آتی ہے یا شر زیادہ نظر آتا ہے؟ میں کہتا ہوں خیر بہت زیادہ ہے. اب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے، یہ امتحان ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جب بندہ ہوتا ہے نا ایمان والا تو اللہ ان کو بھی آزماتا ہے اور ان کا یہ امتحان ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ یہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے جو ایمان سے خالی ہیں، ان کے لیے عذاب ہوتا ہے، یہ ان کے لیے سزا ہوتی ہے. ایمان والا عجب لامر المؤمن حدیث پاک ہے. مومن کا معاملہ اللہ نے بڑا عجیب بنا. ان اصابت سرا شکرا، خوشی دکھاتا ہے تو شکر گزار بن جاتا ہے. اور اگر اللہ اس کو کبھی کسی امتحان میں ڈالتا ہے صبرا، وہ صابر بن جاتا ہے. فکانہ خیر اللہ. تو یقیناً ایک مومن کے لیے جو ہوتا ہے نا یہ آزمائش اور امتحان، یہ بھی اس کو بلند کرتی ہے. واہ واہ واہ، بلند، یہ بلندی کا ذکر کر رہا ہوں میں. شاہ صاحب بڑی معافی کے ساتھ نا آپ سے سوال تلخ ہو سکتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جس کے دل سے میں خوف اور حزن نکال دوں نا اس کے دل پہ میں وارد ہو رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اللہ 22 کروڑ لوگوں پہ وارد ہے، کیونکہ یہاں پہ نہ کسی کے دل میں خوف ہے نہ حزن ہے. چل قوم ہے، جو مرضی ہو جائے، سڑکیں بند ہو جائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائیں، قتل ہو جائیں، بربادی ہو جائے، آگیں لگ جائیں، اسلام آباد بند، ککھ نہیں فکر مجھے. تو پھر اللہ تو ہمارے دلوں پہ ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم وہی عذاب یا ثواب یا عقاب کی بات کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ کتنے عذاب نازل ہوئے. فرعون پہ عذاب نازل آیا، ٹڈی دل کا عذاب نازل آیا. حضرت موسیٰ کے سامنے جھک کے اپنے رب سے کہ عذاب ٹال دے، ہم آپ کی بات مانیں گے. عذاب ٹل گیا، پھر مکر گئے. پھر مینڈکوں کا عذاب آ گیا. ہم مکرے ہوئے ہیں کہ ابھی توبہ نہیں کر رہے؟ نہیں دیکھیں، مان کے ہم تو نہیں کہہ رہے نا، ہم تو ہماری حالت تو یہ ہے نا کہ ہم مانتے ہیں، زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے. وہ لوگ تو انکاری تھے نا. اب میں کہتا ہوں بٹ صاحب کی بات کی تائید کریں. ہم لوگ بے ایمانی کو بے ایمانی سمجھتے ہی نہیں ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی یہ چند ایک واقعات پہ ہمارے لیے عبرت موجود ہے کہ ایک عذاب نازل ہوتا ہے، فرعون پاؤں پہ گر جاتا ہے کہ یار مصیبت سے بچا دے ہمیں، بچ جاتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر عذاب نازل ہو جاتا ہے. بالآخر اس میں حکمران بھی شامل ہے، اس میں عوام بھی شامل ہیں. اب یہاں بھی صورت حال یہ ہے کہ حکمران بھی شامل ہیں، عوام بھی شامل ہیں. لیکن یہ ہے کہ آخر موسیٰ کی قوم بچ گئی کس وجہ سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چند ان کے حواریوں کی وجہ سے. اگرچہ ان میں بھی بعد میں کیا کچھ ہوا آپ کے سامنے موجود ہے، قرآن کریم نے سب چیزیں واضح بیان فرما دی ہیں. سوال اس وقت یہ ہے کہ آزمائش ہے، یعنی اب بخاری صاحب نے بہت بات واضح کر دی. چیز ایک ہے، اس کو دو معنوں میں لیجئے. جو مومنین ہیں ان کے تو ابتلا ہے، ان کی تو آزمائش ہے. جو اس چیز کے منکر ان کے لیے عذاب نازل ہو رہا ہے. اور اس وقت ان علائم کے دنوں میں یہ جو مصائب و علام سے پوری قوم گزر رہی ہے، اب اگر حکمران جن کی ذمہ داری جس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں کہ یہ ہم کام کریں گے، ہم قوم کی خدمت کریں گے، جو قوم کی خدمت کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی اپنی حالت کیا ہے کہ ان 6 مہینے میں انہوں نے کیا کیا ہے پتہ نہیں. جی آپ بتائیں نا کیا کیا. وہی کیا ہے نا کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایسی زبان تو کبھی میرے خیال میں سوال ہی بھی نہیں میڈیا پہ جو براہ راست استعمال ہوتی ہے ہماری پارلیمنٹ میں، ہمارے چوکوں میں، سلسلے میں. جب ایسے لوگ حکمران بن جائیں گے تو وہی بات آ جائے گی جو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ چھوڑ دیا، اس لیے ایسے ظالم مسلط ہو گئے. اور میں اس کی وضاحت یہ بھی کیا کرتا ہوں، ظالم سے مراد صرف یہ کرسی پہ بیٹھے حکمران نہیں ہے. یہ کبھی کرونا کی صورت میں بھی نازل ہوتا ہے، کبھی یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عذاب دوسرا نازل ہو رہا ہے بیماری سیلاب کا، ڈینگی کا، دوسرے تیسرے کہ یہ بھی ہماری ان کوتاہیوں کی وجہ سے. ہم نے صفائی کا خیال کیوں نہیں؟ ڈینگی آ جا رہا ہے ہمارے پاس. صفائی ہمارا تو نصف ایمان ہے جی نہیں نا، تو نصف ایمان کہا گیا. جو نصف ایمان میں ہمارے ساتھ معاون ہوتے ہیں ان کو تو ہم چوڑے کہہ کے اور کیسے کیسے القاب سے نوازتے ہیں ان کو. ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے یا ان کا ممنون احسان ہونا چاہیے. ہم نے تو اسلامی نظریاتی کونسل میں ابھی ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تھے، ہم اکٹھے تھے، تو ہم نے ایک الحمدللہ پورا مسودہ دیا ہے کہ ان کے لیے اچھے القاب ہونے چاہیے جو ہمارے وطن کو صاف کرتے ہیں، جو ہماری صفائی اور نفاست اور نظافت کا اہتمام کرتے ہیں. جیسے بھی آپ نے فرمایا النظافت یعنی ایمان نصف ہے ہمارا،
تو یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے. یا ایھا المدثر، نبی پاک پہ جو دوسری وحی نازل ہوئی، وثیابک فطہر والرجز فاہجر، وہ صفائی کے بارے میں دوسری وحی تھی. ثاقب بھائی کو بھی شامل کر لو. ثاقب بھائی میں تو اس بات پہ نا بالکل راضی ہو گیا ہوں کہ جب تک آپ اپنی تتلیاں جو ہیں ان کو دوبارہ نہیں لائیں گے، جب تک اس ملک کے اندر جگنو جو ہے وہ روشنی نہیں دیں گے، تب تک جو ہے وہ معاملات احساسات کے ساتھ جو ہے وہ نہیں دیکھنے کے قابل ہم رہے. لیکن مجھے بس اپنی رائے دے دیجئے کہ یہ فرما دیجئے کہ کیا میں ان حالات کو جو اس وقت اس ملک میں سے میں گزر رہا ہوں، ناانصافی دیکھ رہا ہوں اور ظالم کو میں کیا کہوں، اس کو وہ انصاف مل رہا ہے جو کہ مجبور کو ملنا چاہیے، مقتول کو ملنا چاہیے، یہ جو اتنا زیادہ آپ ڈسکرپنسی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے اس ملک میں، تو یہ خیر کی ابتدا جو ہے یہ اوپر سے آنی چاہیے یا یہ بس نیچے سے آ کے درمیان میں ختم ہو جائے گی؟ جی بلال صاحب، یہ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ابھی کل کی ایک بات ہے کہ مجھے ایک شادی ہال والوں سے بات چیت میری ہو رہی تھی، تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ بات چیت کرتے دوران ہی پولیس آئی وہاں پہ اور کہنے لگے کہ بھئی آپ جو ہے وہ بارات چلی گئی ہے، کچھ کھانا وغیرہ ہمیں دے دو، اور کھانا نہیں ہے، کھانا ختم ہو گیا، تو کہنے لگے پیسے دے دو. تو اب اگر آپ نائب قاصد کے لیے بھی اگر کہیں چلے جائیں نا، تو وہ کہے گا پہلے پیسے 2 لاکھ روپے اس کو دینے پڑیں گے. آپ قاصد نہیں، نائب قاصد کے لیے آپ تھانے میں چلے جائیں، آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. یہ نیچے سے ٹھیک ہونا ہے. سب لوگ رشوت کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کو اور مجھے موقع ملے تو اگر میں کسی منصب پہ آ جاؤں گا تو میں بھی کہوں گا کچھ پیسے کما لوں میں یہاں سے. اگر ساروں نے نیچے سے ٹھیک ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں بھیجے پھر قوموں کے اوپر؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے وہ انہی کی قوموں میں سے تھے نا، انہی کی قوموں سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے تھے. اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اس طرح عوام کا جب حال یہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ انہی میں سے بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. مجھے بتائیں، یہ جو ہمارے حاکم اس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کسی اور ملک سے تو نہیں آئے نا، یہ ہمارے یہیں پر پیدا ہوئے تھے، اسی ملک میں پیدا ہوئے تھے، اسی جو ہے سرزمین پر پلے بڑے، یہیں سے اوپر آئی ہے. ان کا معاشرہ جو ہے وہ یہی تھا جس معاشرے میں آپ اور ہم رہتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف حاکموں کو کہہ دیں کہ جی ابھی اس وقت جو موجودہ حکمران ہیں یا ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ خراب ہیں. ہماری قوم نیچے سے ٹھیک ہوگی. ہم مائیں جو ہیں، اگر ہماری مائیں اچھے بچے پیدا کریں اور اچھی تربیت کریں اور اسلامی تربیت کریں، تو مجھے بتائیے کوئی یہ جو آج ڈکیت ہیں، یہ جو آج جو ہے رازنی کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے باپ کو بھی لقمہ حلال کمانے کی جو ہے نا وہ تمیز بھی ہونی چاہیے اور عقل اور شعور بھی ہونا چاہیے. بٹ صاحب بس مجھے آخری لمحات میں 2 مشورے دے دیں، ایک ہی مشورہ دیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ملک اگر ٹھیک کرنا ہو آج تو کیا قدم اٹھانے چاہیے علماء کو، حاکموں کو، منصفوں کو؟ سر کسی کے کوئی قدم اٹھانے سے یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا اور معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. ابھی جو حضرت نے فرمایا تھا صرف ایک ہی فارمولا ہے معاشرے کو اور ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ ہم خود کو ٹھیک کر لیں. ہم نے دوسروں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. ہم آپ دیکھیے کہ یہ ہمارا ایک تکیہ کلام بن چکا ہے، تو ٹھیک ہو جا، یعنی تو ٹھیک ہو جا، میں نہیں ہونا، اور آپ بھی صرف میرے لیے ٹھیک ہو جائیں. باقیوں کے لیے چاہے آپ ہو نہ ہو خراب ہو نہ ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ میرے لیے ٹھیک ہو جائیں. جب تک دیکھیں عذاب کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آزمائش اور عذاب کی، تو سر میری نظر میں یہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے جو ہم پہ آیا ہوا ہے کہ ہم اصلاح کی طرف راغب بھی نہیں ہو رہے. ایک لائن میں اگر مجھے اجازت دیں، اس کے بعد ویسے ضرورت ہے کوئی نہیں. قرآن نے ایک فارمولہ بتایا ہے ایک لائن میں، قوم، حکمران، ریاست کی سب کی، وہ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو من حیث القوم اجتماعی اللہ کی طرف لوٹ آؤ، یعنی اللہ کی تعلیم کی طرف لوٹ آؤ. انتہائی ممنون، انتہائی ممنون، انتہائی ممنون. میں صرف یہ عرض کروں گا اور ہاتھ باندھ کے کروں گا اور بٹ صاحب سے معذرت کے ساتھ کروں گا کہ جب تک آپ اپنے خیال کی تتلی کو، اپنے معیار کی تتلی کو، اپنے دین کی تتلی کو، اپنے کردار کی تتلی کو اپنے بازو پہ بٹھانا نہیں سمجھیں گے نا، تب تک کچھ بھی واپس نہیں ہوگا.